आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसी बातें आप लोगों के सामने आएंगी जो इससे पहले आपने कभी भी इन पर गौर नहीं किया था। मैं ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ, वो लोग जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, वो लोग जो कुरान की तिलावत भी करते हैं, वो लोग जो कुरान के तर्जुमे भी पढ़ते रहे हैं बरसों। तो उन लोगों के इल्म में आज वो बातें आएंगी जिन पर कभी भी उन्होंने आज से पहले गौर नहीं किया था। बात गौर फिक्र की है, बात जो है गौर फिक्र की है, क्योंकि मोमिन गौर फिक्र करने वाला नहीं होता। मोमिन कहते हैं मानने वाले को, उससे जिस तरह से मनवाया जाता रहा और वो मानता जाता रहा, इसी को मोमिन कहा जाता है। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जो कुछ कहा गया, या जिस जात जिस हस्ती को अल्लाह कहकर हमारे सामने पेश किया गया, ये असल में एक ऐसा अकीदा है जो हमारे उलमा, हमारे फुक़हा की तरफ से हमारे दिमागों में डाला गया। सबसे पहली बात, सबसे बुनियादी बात, सबसे कलीदी नौइयत की बात तो यह है कि जिस तरह से मैं इससे पहले भी और कल भी बाकायदा ये साबित कर चुका हूँ कि कुरान में जिसे अल्लाह कहा गया है, कुरान में जिसे अल्लाह कहा गया है, वो गैर हाजिर है, गायब है, गैर मुतकल्लिम है हमसे, और शख्स से सालिस यानी थर्ड पर्सन की शक्ल में है। शख्स से सालिस यानी थर्ड पर्सन की जो है उसलूब में अल्लाह को हमारे सामने पेश किया गया। जी, तो मैं कहना ही चाह रहा था कि अल्लाह के बारे में जो कुछ हमें बताया गया, असल में कुरान पर अगर गौर करें तो उसकी जो सिफात हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आज मैं खरे खरे अंदाज में, खरी खरी उसकी जो सिफात हैं, उनको बिल्कुल दो टोक अंदाज में, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, बगैर किसी जो है उसमें आगे पीछे कुछ लगाए के, बगैर कुछ इजाफा किए, बगैर कुछ जो है उसमें कमी बेशी के बगैर मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कमी बेशी करना मेरा काम नहीं है। जो कुछ जैसा कुछ है उसको एज इट इज पेश करना मेरा काम है, यही मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत शुरू से मैं निभाता आया हूं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ कुरानिक अल्लाह विदाउट शुगर कोट, कुरानी अल्लाह की खरी खरी सिफात। तो आज हम कुरान का मुताला करेंगे। कुरानी आयात को पढ़ पढ़ कर मैं ये बताऊंगा कि जो है कुरान में अल्लाह को किस तरीके से पेश किया गया। क्या कुरान का अल्लाह कोई पॉजिटिव एंटिटी है या उसमें बहुत सारी नेगेटिविटीज भी है? क्योंकि देखें, होता ये कि जब शुगर कोटिंग की जाती है ना, तो नेगेटिविटी पर भी जो है पर्दा डाला जाता है। और शुगर कोट का मतलब ये है कि एक चीज कड़वी है, एक गोली कड़वी है जो सीधे सीधे निगली नहीं जा सकती, उसको निगला नहीं जा सकता। तो ऐसे मौके पर क्या किया जाता है? उसको शुगर कोट किया जाता है। उसको किसी ना किसी मीठी चीज से जो है ऊपर उसको क्या करता है, क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक गाढ़ा सा जो है कोई चीज चढ़ाकर, ताकि जबान पे रखते ही आपको उसका असल जायका ना लगे और उसके बगैर ही मतलब आपको लगे कि ये बहुत मीठी गोली है और आप उसको निगल जाएंगे। सच्ची बात यह है कि ये मिठास शुगर कोट की वजह से होती है। ये जो मिठास है उसके ऊपर जो चढ़ाई गई जो कुछ भी कोटिंग है उसकी वजह से है। असल गोली तो कड़वी है। तो मैं क्या करूंगा? शुगर कोट नहीं करूंगा, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, और इससे पहले भी मैं कभी भी शुगर कोट नहीं करता। जो चीज जैसी है खरी खरी उसको मैं बता देता हूं। हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, हमारे मौलवी, हमारे मुल्ला, उनका काम क्या रहा है सदियों से,
کہ وہ اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی گولیوں کو شوگر کوٹ کر کے پیش کرتے آئے ہیں صدیوں سے۔ ایک واحد، ایک اکلوتا، ایک اکیلا میں ہوں دنیا میں شاید، یا پھر اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جو قرآنی اللہ یا قرآن کی باتوں کو شوگر کوٹ کیے بنا ہی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے میں توہین کر رہا ہوں، میں بلاسفیمی کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے، ہاں، سچ میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو میری باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ اصل آپ کی شکایت یعنی اس وجہ سے ہے کہ میں شوگر کوٹ نہیں کرتا، جبکہ دنیا کے سارے لوگ، سارے علماء کیا کرتے ہیں؟ شوگر کوٹ کرتے ہیں۔ میں ان کی روش پر نہیں چلتا۔ ہاں، تو آج ہم باقاعدہ جو ہے، میں نے ایک مضمون، ایک آرٹیکل لکھا ہے قرآنی اللہ کو لے کر۔ میں نے قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کر، جس میں اللہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ بتایا گیا ہے، میں کیا کروں گا کہ ہر ایک صفت سے پہلے، اس کی ایک ایک ایٹریبیوٹ بتانے سے پہلے، میں قرآن کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی یا بڑی کوئی آیت میں کوٹ کروں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی وہ صفت جو کہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس کو میں بیان کر دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے، کیونکہ آج تک ہوتا یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفتیں بیان کرتے ہیں، وہ یا تو بغیر کچھ یعنی قرآن کی آیت کوٹ کیے بغیر بیان کر دیتے ہیں، یا پھر بہت سے ہمارے علماء، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پیش کریں تب بھی جو ہے وہ شوگر کوٹ کر دیتے ہیں۔ میں نہ ایسا کروں گا نہ ویسا کروں گا، میں بالکل نیوٹرل ہو کر جو کچھ ہے، جیسا کچھ ہے، اس کو ایز اٹ از میں آج بیان کر دوں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو مضمون، جو آرٹیکل میں نے لکھا، اس کا ٹائٹل ہی ہے ایٹریبیوٹس آف قرآنک اللہ وداؤٹ شوگر کوٹ۔ تو اسی آرٹیکل کو میں اپنی زبان سے پڑھوں گا، جہاں کہیں تھوڑا سا مشکل لگے آپ کو سمجھنے میں تو میں تھوڑی سی اس کی کلیریفیکیشن، تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیا کروں گا، تاکہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں قرآن کی آیتیں جو پیش کی جائیں گی، وہ اصل میں اہل علم کے لیے ہے، علماء کے لیے ہیں، یا پھر جو ہے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اب میں اس کا مفہوم جو میں لیتا ہوں، ظاہر بات ہے قرآن کے ترجمے یا قرآن کی تفہیم ہر شخص اپنے اپنے انداز میں لے سکتا ہے، اور میں اپنے انداز میں لوں گا۔ ہاں، اور چونکہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس لیے مجھے عقیدے کو دفاع کرنے کی، عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جیسا ہے ویسے ہی بیان کر دوں گا۔ تو غور سے سنیے، معلوم تاریخ کے کینوس پر ابھرنے والے بھانت بھانت کے ادیان و مذاہب اور ان کے پیش کردہ ہزارہ خداؤں کے جھرمٹ میں ایک عدد اللہ بھی پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جسے عربی لسان بولنے والوں نے تراشا تھا۔ قرآنی لسان دراصل ان نو آموز ابجد خوانوں کی بولی ہے جن کے پاس لکھت کے لیے ان کے اپنے حروف ہجا تک نہیں تھے۔ حروف ہجا کہتے ہیں الفابیٹس کو، اے بی سی ڈی جس طرح سے ہوتا ہے، ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ ہاں، تو قرآنی لسان دراصل ان نو آموز ابجد خوانوں کی بولی ہے، بالکل جو ہے مبتدی قسم کے، بالکل جو ہے بگنرز ہیں ان کے پاس۔ ہاں، ان کی جو بولی تھی، جن کے پاس لکھت کے لیے ان کے اپنے حروف ہجا تک نہیں تھے۔ قرآن نامی شفہی تقریر، جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، جس طرح سے میں نے کئی بار اس کو واضح کیا ہے، قرآن تحریر نہیں ہے، لکھت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ پڑھت ہے، تقریر ہے۔ قرآن تحریر نہیں ہے بلکہ زبانی بولی ہے، زبانی تقریر ہے۔ تو قرآن نامی شفہی تقریر کو ضبط تحریر میں، یعنی جب لکھت میں لانے کے لیے ان مبتدیوں نے، یعنی ان بگنرز نے اپنے زمانے اور اپنے علاقے کی معروف زبان سریانی یا آرامی سے نظم کتابت کے اصول اپنائے۔ ظاہر بات ان کے اپنے کچھ جو ہے لکھنے کے طور طریقے تو ان کے پاس تھے نہیں،
یہ تو بالکل بگنرس ہیں، ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کے پاس ان کے اپنے الفابیٹس بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ان کے زمانے، ان کے علاقے کی جو معروف زبان ہے، جو آلریڈی لغت کہلاتی ہے، جو ترقی یافتہ زبان کہلاتی ہے، سریانی یا آرامی، تو اس سے، وہاں سے انہوں نے کیا کیے، حروف ہجا جو الفابیٹس ہیں وہاں سے لیے، اور پھر ان کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے جو اصول ہے، وہ وہیں سے جو ہے انہوں نے لیے اور اسی سے کام چلایا. ایسی بے حرف شناس بولی کی ایسی ناقص و ناتمام کتابت میں محدود و محصور تعبیرات کے سہارے، یعنی اتنی جو ہے یہ بگننگ ٹائپ کی جو ہے، اتنی مبتدی ٹائپ کی جو ہے یہ جو بولی ہے، اس کے اندر جو ہے نہ تو کتابت کے طور طریقے ہیں اور نہ جو ہے اس کی اپنے کچھ حروف ہیں، اس کی اپنی جو ہے، اس بولی کے جو ہے یہ حرف بھی نہیں جانتی یہ بولی، لیٹر کیا ہوتا اس کو نہیں جانتی یہ بولی. تو اب یہ ان کے بہت ہی لمیٹڈ، بہت ہی جو ہے بہت یعنی ایک محدود جگہ کے جو ہے، جو محدود جو ہے تصورات ہوتے ہیں، تو محدود و محصور تعبیرات کے سہارے کسی تصوراتی ما فوق الفطرت ہستی کو سمیٹنا. بھی کہا گیا کہ جو اللہ ہے وہ ہم اس کو انکمپاس نہیں کر سکتے، اس کو ہم اپنے تصور کے اندر سمیٹ نہیں سکتے. ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے، اور دوسری طرف اس ایسی ہستی کو جو کہ ما فوق الفطرت ہے، جن کا احاطہ یعنی ہم انسان نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے قرآن ایک انسانی بولی ہے، وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ بولی ہے، اتنی لمیٹڈ ہے، اتنی محدود ہے کہ اس کے اپنے حروف ہجا نہیں ہے اس کے پاس، اتنی لمیٹڈ ہے. تو محدود و محصور تعبیرات کے سہارے کسی تصوراتی ما فوق الفطرت ہستی کو سمیٹنا جوئے شیر لانا ہی نہیں بلکہ ایک عبث اور لا حاصل کوشش ہے. قرآنی لسان بولنے والوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کو تراشا، بلکہ منفی طاقت اور سلبی قدرت کے طور پر ایک عدد شیطان کو بھی تراش ڈالا، جو کہ آدم کی فرضی کہانی سے لے کر آج تک اللہ کا رقیب بن کر حریفانہ کشاکش کے ذریعے ہر موقع پر خود اللہ ہی سے بازی جیتتا چلا آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی جسے شیطان کہا گیا، دیکھیں اگر حقیقت کی نگاہ سے یا پھر جو ہے حقیقی انداز میں دیکھا جائے اور سوچا جائے، تو جس طرح سے اللہ بھی محض ایک تراشی ہوئی ہستی ہے، اسی طرح سے شیطان بھی ایک تراشی ہوئی ہستی ہے. دونوں بھی، اللہ اور شیطان دونوں بھی تراشیدہ ہستیاں ہیں. مگر آپ جب خود قرآن کا مطالعہ کریں گے، خود قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں گے، اور کل ملا کر جو اسلام کا نیریٹو ہے اس پر غور کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اللہ کا رقیب بن کر حریفانہ کشاکش کے ذریعے ہر موقع پر خود اللہ ہی سے بازی جیتتا چلا آ رہا ہے. وہ اس کو میں ایسے سمجھاؤں گا. دیکھیں جسے اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کس طرح سے محتاج ہے. دیکھیں اللہ فرشتوں کا محتاج ہے. اب ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ جو ہے وہ اللہ کو کیسے پیش کیا گیا قرآن میں. قرآن یعنی جو قرآن کا اللہ ہے وہ فرشتوں کا محتاج ہے، وہ نبیوں کا محتاج ہے، وہ رسولوں کا محتاج ہے، وہ کتابوں کا محتاج ہے. وہ جو ہے وہ اس کی جو عربی کتاب ہے اس کو نان عرب تک پہنچانے کے لیے ٹرانسلیٹرز کا محتاج ہے، وہ جو ہے انٹرپریٹرز کا محتاج ہے. اور وہ لوگ جو خدا کی وکالت کریں، جو قرآنی اللہ کی وکالت کریں، ایسے وکیلوں کا محتاج ہے. اور پھر جو ہے ایسے جہادیوں کا بھی محتاج ہے، ایسے جہادیوں کا بھی محتاج ہے جو ہاتھ میں ہتھیار لے کر اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے آئے ہیں. صدیوں سے یہ ہوتا رہا ہے. اسلام کی شروعات میں بھی یہ ہوتا رہا، بہت لمبے عرصے تک یہ چلتا رہا اور بہت بڑے پیمانے پر. ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام جسے کہا گیا قرآن ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار ہے. بھلے وہ ہتھیار جو ہے
چاہے آپ تلوار کی شکل میں ہو یا برچھے کی شکل میں ہو، ہاں، یا پھر جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ تیر کی شکل میں ہو، بندوق کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے جسے اللہ کا کلام کہا گیا، دوسرے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا گیا دنیا میں، اور اللہ جو ہے ایسے لوگوں کا محتاج رہا ہے، ایسے جہادیوں کا محتاج ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے اپوزٹ وے میں جب آپ شیطان پر غور کرتے ہیں تو شیطان اکیلا ہے، شیطان وحدہ لا شریک ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ سارے کام خود کرتا ہے، بنفس نفیس کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اکیلا، وہ خود اکیلا۔ وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ رسولوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جو ہے نبیوں کا محتاج نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی فوج جو ٹیم ہے اللہ کی، وہ ان کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کتابوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کتابوں کے ٹرانسلیٹرز کا محتاج نہیں ہے، وہ کتابوں کے انٹرپریٹرز کا محتاج نہیں ہے، وہ نہ مترجمین کا محتاج ہے، نہ مفسرین کا محتاج ہے، اور نہ وہ جہادیوں کا محتاج ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے بھائی۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، جبکہ اللہ جسے کہا گیا ہے، اللہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کی طاقت میں اس کی بات کو پہنچانے کے لیے اللہ کتنوں کا محتاج ہے۔ فرشتوں سے لے کر جہادیوں تک اللہ ہر پل پر، ہر قدم پر محتاج ہے، لیکن شیطان محتاج نہیں ہے۔ یہ بات اہل اسلام کو بہت بری، بہت کڑوی لگ رہی ہوگی، مگر حقیقت یہی ہے۔ آپ ذرا نیوٹرل ہو کر غور کریں تو شیطان کسی بھی طرح سے محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ کو بھی تراشا گیا اور شیطان کو بھی تراشا گیا، لیکن ان دونوں تراشیدہ ہستیوں پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اللہ پل پل، قدم قدم پر جو ہے ہر ایک کا محتاج ہے، لیکن شیطان جسے کہا گیا وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ صرف عربی بولی بولتا ہے، لیکن شیطان دنیا کے کونے کونے میں خود پہنچ کر ہر انسان کے اندر اس کی اپنی مادری زبان، اس کی اپنی بولی میں اپنی ضلالت یا اپنی گمراہی کا پیغام ڈالتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے، جبکہ اللہ اپنی بات، اپنی ہدایت جو کہ عربی میں ہے، اس کو پہنچانے کے لیے انسانوں تک وہ قدم قدم پر محتاج ہے بھائی۔ ہاں، گویا کہ اللہ اپنی 1,24,000 نبیوں کی، رسولوں کی ٹیم رکھنے کے باوجود وہ انسان کو انسان نہیں بنا سکا۔ آج بھی پوری دنیا کی آبادی میں اگر دیکھیں گے تو اللہ کو ماننے والے بمشکل شاید 20% بھی نہیں ہیں، جبکہ شیطان کے میں ماننے کی بات نہیں کروں، مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کے مقابلے میں 80% زیادہ جو ہے کامیاب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی، میرا نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ قرآنی لسان بولنے والوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کو تراشا، بلکہ منفی طاقت اور سلبی قدرت کے طور پر ایک عدد شیطان کو بھی تراش ڈالا، جو کہ آدم کی فرضی کہانی سے لے کر آج تک اللہ کا رقیب بن کر حریفانہ کشاکش کے ذریعے ہر موقع پر خود اللہ ہی سے بازی جیتتا چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ وہ ہے جو عرب کے کسی قبیلے میں یہ اللہ وہ ہے جو عرب کے کسی قبیلے میں اپنے آخری نبی اور آخری کتاب کو ایک ایسے دھند لکے میں بھیجا جب اور جہاں نہ تو علوم و فنون کا اجالا تھا، نہ صنعت و حرفت کا وجود تھا، اور نہ عقل و منطق کو کوئی فروغ حاصل تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی باتیں میری ہیں؟ ہاں، سمجھ آ رہی نا؟ ایسے اللہ کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے اسے سنا ہے، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی ہے، اور نہ کسی نے کبھی اس سے بالمشافہ بات کی ہے۔ غیر قرآنی لٹریچر تو اس اللہ کو لے کر طرح طرح کی خرافات سے لبریز ہے، تاہم خود قرآن کے اندر بھی ایسے قیل و قال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ خود قرآن کے اندر بھی آپ کو ایسے قیل و قال مل جائیں گے جن کا تعلق خرافات سے ہے۔ جن لوگوں نے عربی لسان میں قرآن کو بولا
ان کے نجی خیالات و تصورات کے مطابق ان کی اللہ کی حیت و ماہیت کچھ اس طرح سے نمایاں ہوتی ہے. اب ہم نیچے جو ہے چلتے ہوئے نیچے چلیں گے تو آپ کو اللہ کی حیت و ماہیت جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا جائے گا. میں یہاں ایک نوٹ کے طور پر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی بیان کروں گا وہ سب کا سب قرآنی عبارات ہی سے ماخوذ اور منقول ہوگا. قرآن کی آیت میں لوں گا، اس کو پیش کروں گا چھوٹے سے ٹکڑے کی شکل میں یا پوری آیت کی شکل میں جتنا بھی، اس کے بعد میں اپنی جو ہے میں بتاؤں گا کہ اس میں قرآن کی اللہ کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے. دیکھیے، تراشا گیا عربی اللہ ہیا نہیں بلکہ ہوا ہے. ہیا کہتے ہیں مؤنث کو اور ہوا کہتے ہیں مذکر کو. ایک ہے فیمینائن جینڈر اور دوسرا ہے میسکولین جینڈر. بات جینڈر کی آ رہی ہے. تراشا گیا عربی اللہ فیمینائن نہیں بلکہ میسکولین ہے. ہیا نہیں بلکہ ہوا ہے. اس کے بارے میں گونجتا ہوا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ بے جنس یعنی جینڈر لیس ہے، مگر وہ اپنے آپ کو جنس مؤنث نہیں بلکہ جنس مذکر کہلوانا ہی پسند کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ یعنی گویا کہ قرآن کا جو اللہ ہے وہ مرد ہے، نر ہے، مادہ نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے. ہاں، قرآن کا اللہ کیا ہے؟ نر ہے، مرد ہے. اچھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اچھا، نفس کا لفظ قرآن میں کم سے کم 7 جگہوں پر جو ہے وارد ہوا ہے اللہ کے ساتھ. نفس جسے کہتے ہیں، نفس کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے 7 جگہوں پر کم سے کم جو ہے وارد ہوا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی اس عربی اللہ میں باقاعدہ طور پر ایک عدد نفس بھی پایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس اللہ کے بارے میں ایک طرف تو زعم یہ ہے، ایک طرف تو یہ زعم ہے، یہ دعویٰ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء. اس اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء. اور دوسری طرف یہ متضاد بیانیہ، یہ کانٹرڈکشن. دوسری طرف کانٹرڈکشن کیا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. بھئی کہا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے. اب پہلی بات تو یہ تھی وہ نور آیا کہاں سے بھئی؟ کیا نور پہلے سے تھا؟ نور اللہ سے پہلے سے تھا یا اللہ پہلے تھا بعد میں اللہ نے نور کو بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے تھا تو اس کا مطلب اللہ نور نہیں ہے. اللہ نے اپنے آپ کو نور کی شکل میں پیش کیا. یہ کتنی جو ہے کانٹرڈکٹری بات ہے. ایک طرف تو یہ کہنا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف یہ اس طرح کا جو ہے اسٹیٹمنٹ دینا کہ اس کے نور کی، یعنی اس کی مثال یا اس کے نور کی مثال، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چراغ میں ایک حباب کے اندر ایک چراغ. یہاں پر ایک طرف کہنا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس جیسا ہے، وہ اس جیسا ہے. کیسی بات ہے بھئی؟ یہ تو کھلم کھلا جو ہے تضاد ہو گیا، کھلی کانٹرڈکشن ہے نا. اچھا، اللہ سبحانہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ظاہر بات ہے بہت سے مسلمان بھائی، مومن بھائی اس آیت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اب میں اس آیت کے اس حصے کو یہاں سامنے رکھ کر میں یہ کہوں گا، کسی مورتی کے پجاری کو سدا کے لیے جہنم کی آگ میں محض اس لیے جلایا جائے گا کیونکہ رشک و رقابت کے مارے اللہ کی رگ حمیت پھڑک جو اٹھی تھی. اللہ کی رگ حمیت
پھڑک جو اٹھی تھی. اچھا، قرآن یہ بھی کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ڈیسیز ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بھئی کوئی اگر بیمار ہے، کسی کے پاس کوئی ڈیسیز ہے، تو یعنی لاجیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی معالج کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو آپ کا علاج کر سکے، کسی دوا کے ذریعے سے، کسی ٹوٹکے کے ذریعے سے. لیکن اللہ وہ ہے، دیکھیے کسی شخص کے دل میں اگر مرض ہو تو اس کا علاج کر کے مرض کو کم کرنے کے بجائے اللہ وہ ہے، اللہ کیا ہے؟ اس شخص کے مرض کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس کی بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے. کوئی اگر بیمار ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اور زیادہ بیمار کر دیتا ہے. کیا بات ہے بھی، کیا انداز ہے بات کرنے کا. ہاں اچھا دیکھیں، اس کے بارے میں جتلایا تو یہی گیا، اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اس کے بارے میں جتلایا تو یہی گیا کہ وہ یعنی وہ ایسا ہے کہ جو کوئی دل کی گہرائیوں سے اسے پکارے، اضطراری کیفیت میں، بے چینی کے عالم میں، بے تابی کی جو ہے صورت میں، آپ جب اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی اس تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پر وہ اپنے کارندوں کو، اپنے خلفاء کو بھیجتا ہے تاکہ اس کی تکلیف، اس کے کرب کو دور کیا جائے. بھئی ہمیں اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی دل کی کیفیت، دل کی گہرائی سے اسے پکارے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی دعاؤں کو، اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی اس تکلیف کو دور کرتا ہے، اور اس کے لیے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین پر جو ہے اپنے خلیفہ، اپنے خلفاء کو بھیجتا ہے یا اپنے خلفاء کو بناتا ہے تاکہ اس کی اس تکلیف کو دور کیا جائے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا، مگر معصوم سی ننھی منی زینب اور آصفہ جیسی ہزاروں لاکھوں بچیوں نے اپنے ریپ اور قتل کے دوران اضطراری حالت میں نہ جانے کتنا کچھ پکارا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ میں نے صرف 2 بچیوں کا نام لیا ہے. ایک اس میں ظاہر بات ہے دونوں میں ننھی منی بچیاں ہیں، 4-5 سال کی بچیاں ہیں. ایک بچی کا تعلق پاکستان سے ہے، ایک بچی کا تعلق ہندوستان سے رہا ہے. میں علامتی طور پر صرف میں نے 2 بچیوں کا نام لیا، ننھی منی معصوم سی بچیاں ہیں، 4 سال 5 سال کی بچیاں. ان کے ساتھ اجتماعی جو ہے ریپ کیا گیا اور ان کو مار ڈالا گیا. اور میں یہ 2 نام صرف ایک علامت کے طور پر میں نے لیے ہیں، حالانکہ دنیا میں ایسی ہزاروں لاکھوں بچیاں ہوں گی، نہ جانے کس جگہ کیسی حالت میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچیوں پر جب یہ گزر رہا ہے، ان بچیوں کو ٹھیک سے بات کرنے بھی نہیں آتا ابھی؟ کیا انہوں نے یعنی اس اضطراری کیفیت میں، اس بے کلی کے عالم میں کسی کو نہیں پکارا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ عربی نہیں بولتے تھے، اس لیے اللہ میاں اس کی بات نہیں سمجھ سکے، اس لیے جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے کوئی نہ تو ان کی تکلیف دور ہوئی، ہاں، اور نہ ان کے لیے کوئی خلفاء کو بھیجا گیا. کیونکہ عربی اللہ جو ہے وہ ان بچیوں نے جب پکارا ہوگا، جس زبان میں پکارا ہے عربی اللہ جو ہے ان کی زبان کو نہیں سن سکا اور جو ہے ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکا. شاید یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا کا کوئی بھی انسان، بھلے وہ کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے یعنی پتھر دل کیوں نہ ہو، آپ ذرا تھوڑا سا جو ہے امیجن کریں، اس سچویشن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ اپنی بائک پر جا رہے ہیں، کسی کام سے تیزی سے جا رہے ہیں، اور جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے فلاں جگہ پہنچنا ہے.
آپ اپنے کام جو ہے جا رہے ہیں، راستے میں سڑک کے کنارے آپ کی نظر ایک ایسی بچی پر پڑتی ہے، معصوم سی ننھی منی بچی پر، جس کو 4-6 لوگ پکڑ کر جکڑ کر ان کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کر رہے ہیں، ان کا ریپ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ جو بچی چلا رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ بچی جس زبان میں جو ہے کچھ بول رہی ہے، وہ زبان بھی آپ نہیں جانتے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سخت دل، پتھر دل ہونے کے باوجود جب راستے سے گزرتے ہوئے آپ کی نظر ایک ایسی بچی پر پڑتی ہے جن کو بہت سے کچھ جو ہے نوجوان پکڑ کر اس کے ساتھ جو ہے ریپ کر رہے ہیں اس کا، اور جو ہے الٹیمیٹلی اس کو مار ڈالا گیا، تو ریپ کے دوران آپ کی نظر جب پڑتی ہے تو مجھے بتائیں، ایک انسان ہونے کے ناطے بھلے آپ سخت دل کیوں نہ ہوں، آپ رک کر اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی گاڑی کو چھوڑ کر، آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جب آپ اس بچی کو بچانے کے لیے جائیں گے تو وہ لوگ جو اس بچی کو پکڑے ہوئے ہیں وہ لوگ آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ لوگ آپ کو مار بھی ڈالیں۔ اس کے باوجود مجھے سچے دل سے بتائیں، اس کے باوجود آپ اس بچی کو بچانے کے لیے لڑ بھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے؟ کسی صورت جو ہے آپ اس بچی کو ان بدماشوں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ جو ہے نہیں ٹھیک ہے اس کو ہو جانے دو، اس کے بعد جو ہے اس بچی کو میں جنت میں لے جاؤں گا، یا پھر جو ہے یہ کیا بات ہے یار، کیا انداز ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کے پیش کیے گئے اللہ سے کہیں زیادہ نرم دل، اور آپ کے اندر زیادہ انسانیت ہے، جبکہ قرآن کا اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، مگر معصوم سی ننھی منی زینب اور آصفہ جیسی ہزاروں لاکھوں بچیوں نے اپنے ریپ اور قتل کے دوران اضطراری حالت میں نہ جانے کتنا کچھ پکارا ہوگا، تاہم ان ننھی فریادیوں کی داد رسی کے لیے نہ کبھی کوئی اللہ آیا اور نہ زمین پر اس کے خلفاء آ کر انہیں بچا سکے۔ کیا کیفیت ہے یار، یہ کیسا جھوٹ بولا جاتا رہا ہے ہمیں؟ کیا کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی عالم اس طرح کی آیت ہمیں پیش کر ہمیں جو ہے اس حقیقت سے کبھی آشکار کیا؟ ہمیں بتایا کہ جو ہے قرآن میں کیا کہا گیا لیکن ریئلٹی کچھ اور ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کوئی اللہ زمین پر آ کر کسی بچی کو، کسی ضرورت مند کی جو ہے ضرورت کو پورا کیا؟ کیا کسی اللہ نے زمین پر جو ہے کوئی خلفاء کو بھیج کر ان کی جو ہے ان کی امداد، ان کی نصرت کی؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایمان ہے، آپ سے منوایا گیا اور آپ صرف مانتے رہے، آپ نے کبھی جانچا نہیں، کبھی پرکھا نہیں اپنے عقیدے کو، کبھی آپ نے یہ تک دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو ہے ہمیں ہمارے اندر جو عقیدے چلے آ رہے ہیں، جو عقیدے پنپ رہے ہیں، ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ اچھا آپ دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ کیا ہے؟ یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، قتل سے بھی زیادہ شدید ہے فتنے میں پڑنا، فتنے میں ڈالنا، فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور دوسری طرف یہ متضاد بیانیے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی گویا کہ اللہ خود لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، اللہ خود، وہی لفظ ہے، اسی روٹ کے ساتھ وہی لفظ اللہ کے ساتھ جڑا ہے کہ اللہ خود یہ فتنے میں ڈالتا ہے، جبکہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دوسری طرف اللہ خود انسانوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے۔
कैसी बात है भाई, कैसा तजाद है, कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, एक तरफ तो वो कहता है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, एक तरफ तो उसका ये दावा है कि जो जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे, ऐसे जैसे कि छूट है आपको। हालांकि इस आयत को भी जब आप पूरा पढ़ेंगे, हमारे उलमा, हमारे मौलवी, हमारे मुल्ला जानबूझकर इस आयत को पूरा नहीं पढ़ते। अगर जो कोई इस तरह की आयतों को पूरा पढ़ेगा और उनके माना को जो है लोगों के सामने रखेगा, तो खुद बखुद यानी इस आयत का ये टुकड़ा इसके बाद वाले टुकड़े की जो है की नफी कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है उस आयत में। यानी ये पूरी आयत क्या है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, ये आयत का सिर्फ एक टुकड़ा है। ये आयत पूरी क्या है, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहली यशफिल वजूह बि'सश शराब व साअत मुर्तफका। ये है कंप्लीट आयत, ये है पूरी आयत। हमारे उलमा, हमारे मुल्ला जानबूझकर ये पूरी आयत नहीं पढ़ते। दुनिया भर में जितने भी है ना जाकिर नायक जैसे लोग, झूठ बोलने वाले, झूठे लोग, जो अपनी झूठी बातों को बुनियाद बनाकर जो है ये जो है दीन की बातें दुनिया में फैलाते आए हैं, झूठ कहते हैं। जानबूझकर ये आयत पूरी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि उनको पता है कि ये आयत अगर पूरी पढ़ेंगे तो इनका ये जो टुकड़ा है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, ये जो है इसकी नफी हो जाती है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो मैं कह रहा था कि एक तरफ तो वो कहता है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, और दूसरी तरफ ये मुतजाद बयानिया, ये कॉन्ट्रडिक्शन कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। यानी एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो है जिसकी मशीयत है वो चाहे तो ईमान लाए और चाहे तो कुफ्र करे। यह बात ऐसे बताई जाती है जैसे कि आपको दो तरह का इख्तियार दिया गया। नहीं भाई, कहां दिया गया? कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, यानी आप या मैं जो मर्जी हम चाहते रहें वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जबकि अल्लाह खुद ना चाहे। यानी असल मशीयत तो अल्लाह के हाथ में है। असल मशीयत पर कब्जा किसका है? अल्लाह का है, कुरान के अल्लाह का। असल चाहत किसकी है? अल्लाह की है। अब हम चाहे ईमान लाएं चाहे कुफ्र करें, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। असल मर्जी, असल जो कब्जा है, असल जो है जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल किसका है? अल्लाह का है। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल मुतजाद बयानिया है। एक तरफ ये कहना है कि फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, और फिर दूसरी तरफ ये कहना कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये खुला खुला तजाद है। अच्छा, अब हम देखें इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। एक तरफ तो उसका फरमान कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। एक तरफ तो वो ये कहता है बार बार कि शैतान क्या है? इंसान के लिए खुला दुश्मन है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और दूसरी तरफ ये मुतजाद किस्म के बयानिए, और ये बयानिए कुरान में बिखरे पड़े हैं, बार बार आए हैं। ये बयानिए क्या हैं? ये स्टेटमेंट्स क्या हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह और शैतान कोई अलग अलग वजूद नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। समझ आ रही है आपको? अल्लाह और शैतान दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है। जिस तरह से मैं इससे पहले कई बार वाज़ेह कर चुका हूं कि अल्लाह और शैतान दोनों भी ये तराशीदा जो है हस्तियां हैं, तराशीदा, इनको तराशा गया है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कुरान का जब आप मुताला करेंगे तदब्बुर के साथ, तफक्कुर के साथ, तअम्मुक के साथ और इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर, यह नहीं कि मुल्लाओं की जो है वो बैसाखियों के सहारे नहीं है। आप खुद जब कुरान पर तदब्बुर करने लगेंगे तो इस तरह के मुतजाद बयानियां आपके सामने आएंगे, जिसमें यह लिखा है कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, और फिर दूसरी तरफ आपको यह लगेगा कि अल्लाह और शैतान
یہ دونوں کوئی الگ الگ وجود نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ کس طرح سے؟ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا. یعنی اللہ خود شیطانوں کو بھیجتا ہے کافروں کے پاس، کافروں پر، تاکہ ان کو وہ ان کے دلوں میں جو ہے یہ اس طرح کی بات، اکسانے والی بات ڈالے اور ان کو اکسائے کفر کی طرف. اس کا مطلب اللہ خود شیطانوں کو بھیجتا ہے. بھائی شیطانوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے قرآن کے مطابق، کوئی اور نہیں. شیطان خود نہیں آتا، اللہ خود بھیجتا ہے ان کو. شیطان کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ کافروں کو اور مزید بھٹکائے. کافروں کے اندر یہ جو ہے یہ اکسانے کا جو ہے جو معاملہ ہے یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور یہ شیطان کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا. اب اور دیکھیں، ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین. یہاں پر بھی وہی کیفیت ہے. اور انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اور ہم نے شیطانوں کو بنایا ہی اس لیے، ہم نے کیا بنایا ہے؟ دوست بنایا ہے. کن کا؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. ارے بھائی وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جو نہیں مانتے. ظاہر بات ہے آپ کی بے منطق سے خالی باتوں کو کوئی بھی کیسے مانے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر یا ایسے لوگوں کے لیے اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ ان کو ان کی طرف شیطانوں کو بھیج کر اور شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں، ولی بنا دیتے ہیں. کیا باتیں ہیں یار! اس کا مطلب شیطانوں کو بھیجنے والا، شیطانوں کی حفاظت کرنے والا، شیطانوں کو جو ہے نہیں ماننے والوں کا دوست بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے بھائی. ہاں. اور اس پرٹیکولرلی اس ٹاپک پر کہ اللہ اور شیطان کون ہیں، قرآن میں ان دونوں کو کس انداز میں پیش کیا گیا، میں باقاعدہ ایک ہے اسٹریم اسی عنوان سے میں کروں گا، اور قرآن کی تمام آیات کو جو ہے میں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ تصویر کلیئر ہو جائے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو پوری طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ کے ملا تو یہ باتیں نہیں بتاتے. آپ کے مولویوں، آپ کے ملاؤں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو یعنی ان باتوں سے دور رکھے، ان باتوں سے غافل رکھیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے. اچھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بارے میں دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. مگر قرآن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ الذین جعلوا القرآن عضین، الذین جعلوا القرآن عضین. اب آپ دیکھیں کہ جبکہ اس کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے پہلے بھی کیا گیا تھا، قرآن کو پہلے بھی خود قرآن بیان دے رہا ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. کیا بات ہے یار! قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حدیث نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ الذین جعلوا القرآن عضین، ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. کیسے پاسبل ہوا بھائی؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو انسان ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ ہاں. اچھا، اس کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے تو پہلے بھی کیا گیا تھا اور اس کی کتاب کو آج بھی ہر جگہ جلایا جا رہا ہے، مگر وہ اس قدر اپاہج اور بے قدرت ثابت ہوا کہ آج تک کسی کا بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ دنیا کے کتنے کتنے کونوں پر اللہ کی کتاب کو باقاعدہ طور پر، برملا طور پر، کھلم کھلا اعلانیہ انداز میں جلایا جا رہا ہے، مگر کوئی کرشمہ نہیں ہوتا، کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. بھائی جس طرح سے ایک عام کتاب جو ہے جلائی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی کتاب کو جلایا جاتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کیا کچھ ہوا؟ کوئی چمتکار ہوا؟ کوئی کرشمہ ہوا؟ آسمان سے کوئی بجلی آ کر ان پر گری؟ ہاں؟
کوئی جو ہے کوئی جس جگہ جن لوگوں نے قرآن کو جلایا وہاں سے کوئی آتش فشاں پھوٹ پڑا، کوئی والکینو جو ہے ابھل کر جو ان کو جلا دیا، کچھ ایسا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پہلے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا اور آج بھی ہر جگہ جلایا جا رہا ہے، مگر وہ اس قدر اپاہج اور بے قدرت ثابت ہوا کہ آج تک وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، میں یہاں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں ہم سب، انہی کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ تو جانتے ہیں کن، ہو جا، یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کا کام تو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ سبحانہ و تعالی کا کام اس کا کیا ہے کہ جو ہے وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسے کہتا ہے ان یقول له کن، ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے۔ دعوت تو یہ ہے کہ اس کے کام تو بس کاف نون، کن کاف نون یعنی امر کن سے ہو جاتے ہیں، مگر زمین و آسمان کو بنانے میں اسے 6 دن لگ گئے، زمین آسمان کو بنانے میں اس کو 6 دن لگ گئے، اور عیسیٰ کی پیدائش کے لیے مریم کی شرمگاہ میں اسے پھونک مارنا پڑ گیا تاکہ حمل قرار پا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عیسیٰ کی پیدائش کے لیے مریم کی شرمگاہ میں اسے پھونک مارنا پڑ گیا تاکہ حمل قرار پا سکے۔ یہ باتیں قرآن میں آئی ہیں، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، میں کوئی حدیث کوٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں اچھا، ایک طرف تو یہ کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دعویٰ تو یہ ہے کہ رزق پہنچانے میں وہ زبردست قوت رکھتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دعویٰ تو یہ ہے کہ رزق پہنچانے میں وہ زبردست قوت رکھتا ہے، درحال لے کے زمین پر بے شمار بچوں کو رزق پہنچانے میں وہ بہت بری طرح ناکام ہو رہا ہے، بہت بری طرح ناکام رہا ہے۔ زمین پر بے شمار بچوں کو رزق پہنچانے میں وہ بہت بری طرح ناکام رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس عربی اللہ کی حیت و ماہیت پر مزید دلائل پیش خدمت ہیں، غور فرمائیے۔ ہم آگے چل رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، یعنی اللہ کا چہرہ بھی ہے، یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق یعنی اللہ کی پنڈلی بھی ہے، بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ بھی ہیں، التی کتب اللہ لکم یعنی اللہ لکھتا بھی ہے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب خود یہ اللہ اپنے ماننے والوں کو شراب طہور پلائے گا۔ وہ عربی اللہ الذین یؤمنون بالغیب کے نام پر بدھوؤں کی طرح مان لینے والوں سے تو بہت خوش رہتا ہے۔ بدھو جو لوگ ایمان بالغیب والے ہوتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بدھو۔ ایسے بدھوؤں سے تو وہ بہت خوش رہتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ یعنی جو بدھوؤں کی طرح نہ مان سکیں، ان پر کافر ہونے کی مہر لگاتے ہوئے ان سے وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، غور کیجئے، الرحمن علی العرش استوى، العرش کے بارے میں باقاعدہ اس ٹاپک پر بھی ایک پوری اسٹریم کروں گا کہ اللہ کا عرش ہے، تخت، اللہ کا تخت ہے،
اور ظاہر بات ہے جسے ملکہ سبا کہا گیا، جس کو ہم عرف عام میں بلقیس کہتے ہیں، سبا کی جو ملکہ، سبا کی جو رانی تھی، اس کے لیے بھی قرآن عرش عظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کو بھی ایک بہت بڑا تخت ہے، اور اللہ کو بھی تخت ہے. تخت جو ہے بلقیس کو بھی ہے، ملکہ سبا کو، اور تخت اللہ کو بھی ہے. انسانی زبان ہے بھئی قرآن، ہاں انسانی بولی ہے. یعنی اللہ کے لیے نہ تو کوئی جینڈر، ایک مخصوص جینڈر یہ انسانی زبان جو ہے الگ سے کوئی ایجاد کر پائی، اور نہ جتنے الفاظ اس کی جو خصوصیات، اس کی جو ہے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے وہی انداز، وہی الفاظ ہیں جو انسان اپنے انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن کلی طور پر، مکمل طور پر انسانی زبان، انسانی بولی ہے. اس میں تصورات، جو تخیلات ہیں، وہ بھی انسانوں کے اپنے ہیں، محدود ہیں. انسان نے اپنی سوچ، اپنے تخیل، اپنے تصور کی بنیاد پر جس خدا کو تراشا قرآن میں، اسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. جی اچھا آپ دیکھیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اچھا اب ہم یہاں گئے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی جو بدھوں کی طرح نہ مان سکے، ان پر کافر ہونے کی مہر لگاتے ہوئے ان سے وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے. الرحمن علی العرش استوى وسع کرسیہ السماوات والارض فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقعد، کرسی، عرش. مقعد، کرسی، عرش، یہ الفاظ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ تصور کریں، یعنی تخت، کرسی اور مقعد. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. مقعد کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ کو. یعنی اس عربی اللہ کا تخت، اس عربی اللہ کی کرسی، اور اس کے پاس مقعد یعنی بیٹھک بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی اس کے تخت کو 8 لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 لوگ. اب یہ لوگ انسان ہیں، یا کوئی دیو ہیں، یا فرشتے ہیں، یا جنات ہیں، یہ اس میں کوئی جو ہے اس کی وضاحت نہیں آئی. اب کہہ سکتے ہیں لوگ جو ہے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے تخت کو 8 لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن. اچھا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس کا عرش کس پر تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی پر. یعنی یہ وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور اس کے تخلیق کرنے سے پہلے اس عربی اللہ کا تخت پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اچھا، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، یعنی کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اس کے تخت کو اٹھائے رکھنے کی ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے تخت کو اٹھائے رکھنے کی ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، یعنی موسیٰ کی صنعت و بناوٹ اس اللہ کی آنکھ کے سامنے ہوئی. اِنَّنِي أَسْمَعُ وَأَرَى وَكَانَ اللَّهُ بَصِيرًا، اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اس کے کان ہیں، وہ سنتا بھی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ سے کلام کی شکل میں منہ سے آواز نکال کر وہ بولتا بھی ہے. موسیٰ سے کلام کی شکل میں منہ سے آواز نکال کر وہ بولتا بھی ہے. اب یہاں پر مومن کہیں گے نہیں بھئی، منہ سے آواز نکال کر کا تو جو ہے یہاں پر اس آیت میں نہیں آیا. تو بھئی جب آواز نکل رہی ہے تبھی تو موسیٰ سن رہا ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ آواز اللہ کے منہ سے نہیں نکلی تو پھر کہاں سے نکلی؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اگر یہ آواز اللہ کے منہ سے نہیں نکلی تو پھر کہاں سے نکلی؟
اس کا جواب تو اور زیادہ بھیانک ہو جائے گا. آپ شکر کریں کہ میں نے منہ کا لفظ استعمال کیا. اگر میں کچھ اور کہہ دوں تو تب کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے کچھ اور نہیں کہا نا، میں نے منہ کہا. ظاہر بات ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے ایسے ہی کلام کیا جس طرح سے کہ کلام کیا جاتا ہے. ہاں ہاں، ایسے ہی کلام کیا، اور قرآن میں اسی انداز میں آیا ہے. یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايِّ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. آپ جو ہے سورۃ طٰہٰ کی ان آیتوں کو پڑھیں، اس میں ایگزیکٹلی ایسے ہی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں کلام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ایک طرف اللہ بول رہا ہے اور موسیٰ سن رہا ہے، اور موسیٰ بول رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے. کیا باتیں ہیں یار، یہ کیسی تلاش خراش ہے، ذرا غور کرے. یہ باتیں اس زاویے سے، اس اینگل سے آپ کو کوئی بھی عالم، کوئی بھی ملا، کوئی بھی مولوی نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا. اس طرح کی باتوں پر پردے ڈالے جاتے رہے ہیں صدیوں سے. میں ہوں جو ان پردوں کو ہٹا رہا ہوں، میں ہوں جو ان پردوں کو اٹھا رہا ہوں. انسان الٹ رہا ہے رخ زیز سے نقاب، انسان الٹ رہا ہے جو رخ زیز کا نقاب. مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر، ابلیس خندزن ہے مذاہب کی لاش پر، پیغمبران دہر کی پیغمبری کی خیر. الحاد کر رہا ہے مرتب جہان نو، دیر و حرم کے حیلہ غارت گری کی خیر. دیکھیں ساحر لدھیانوی نے کیا کیا جو ہے کمال، کیسے کیسے جو ہے کیسے کیسے گل کھلا، کیسے، یعنی آپ ان کے کلام کو پڑھیں تو آپ پر جو ہے عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی. کیا باتیں ہیں یار. ہاں اچھا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی وہ محبت بھی کرتا ہے. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، یعنی وہ کراہیت بھی کرتا ہے. وإیای فرہبون، یعنی وہ کہتا ہے کہ اسی سے دہشت پاؤ. فرہبونی، اسی سے دہشت پاؤ. ان شانئک هو الابتر، یعنی وہ پھٹکارتا بھی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی وہ کوستا بھی ہے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، یعنی جذبات میں آ کر وہ بددعا بھی دیتا ہے، جذبات میں آ کر وہ بددعا بھی دیتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، یعنی کسی عربی سردار کی طرح وہ اپنی منمانیاں بھی کرتا ہے. عتل بعد ذلك زنیم، یعنی وہ گالیاں بھی دیتا ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یعنی وہ لعنتیں بھی بھیجتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہفتے کے دن کو لے کر کچھ لوگوں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تو مارے غصے کے اس نے ان لوگوں کو ذلیل و خوار بندر بنا ڈالا. کونو قردۃ خاسئین، یعنی ان لوگوں کو اس نے مارے غصے کے ذلیل و خوار بندر بنا ڈالا. حالانکہ علمی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان بندر نہیں بنا. علمی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان بندر نہیں بنا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، یعنی جو لوگ اس کی باتوں کو نہیں مانتے گویا وہ تمام جانداروں میں سب سے برے لوگ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تفریق کون کر رہا ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن کون کر رہا ہے انسانوں کے بیچ میں؟ جو لوگ ماننے والے ہیں وہ تو جو ہے وہ کیا ہے، خیر البریہ ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ کیا ہے، شر البریہ ہے. یعنی اس زمین پر، اس دھرتی پر جتنے جیو جنت ہیں
ان سب سے گئے گزرے ان سب میں بدترین کون ہیں؟ جو نہیں مانتے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. شر البریہ ہے کیونکہ نہیں مانتے نا وہ، اور جو ماننے والے ہیں وہ خیر البریہ ہیں، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں. اس زمین پر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ بھلے وہ ماننے والے جو مرضی بدماشیاں کرتے پھریں لیکن سب سے اچھے لوگ ہیں، اور نہیں ماننے والے بھلے جتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں لیکن چونکہ نہیں مانتے اس لیے وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے؟ شر البریہ ہے، شر البریہ ہے. اچھا، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، یعنی وہ بار بار قسمیں بھی کھاتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی وہ لوگوں کے ذریعے دہشت بھی کرواتا ہے، ٹیررزم، لوگوں کے ذریعے وہ دہشت بھی کرواتا ہے. اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد. کسی دوسرے کی پرستش کرنے والوں سے اس اللہ کو اس قدر نفرت ہے کہ ان کو مار ڈالنے کا صریح حکم نامہ پوری گرافک ڈیٹیل کے ساتھ صادر کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں کیا صفات ہیں یار، اس کی حیت و ماہیت پر آپ ذرا غور تو کیجئے. ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے جو ہے یہ جو مفتی، ہمارے جو ہے اسکالرز، ہماری ڈاکٹرز کبھی بھی آپ کو اس طرح کی جو ہے باتوں پر جو کچھ ہے اس پر سے پردے نہیں اٹھائیں گے، ہمیشہ ان کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، شوگر کوٹ کر کے بتاتے ہیں. اچھا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعین. اس اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا بس ایک ہی پیمانہ ہے، بس ایک ہی پیمانہ. اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، ٹچ سٹون کیا ہے، کہ جو اسے مانتا ہے وہی سب سے اچھا ہے، اور جو اسے نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کیوں یہ ساری ان سب کی کرس، ان سب کی لعنت ان پر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نہیں مانتے نا. اس کے نزدیک سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ماننا، بس مان لینا، دلہے شاہ کے چوہوں کی طرح مان لینا، بدھوؤں کی طرح مان لینا. ایسے لوگ سب سے اچھے ہیں، میٹھے میٹھے ہیں، پھولوں کے ہیں، بڑے بڑے پیارے ہیں. لیکن جو نہیں مانتے، جو اپنی عقل اور دانش سے کام لیتے ہیں، ہر چیز کو جانچ پرکھنے کی جو ہے مطلب عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس کی نظر میں سب سے برے ہیں، سب سے برے ہیں. اچھا، ان اللہ اشترا، یعنی وہ خریدتا بیچتا بھی ہے بھائی. اللہ اشترا کرتا ہے، خریدتا بیچتا بھی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یعنی وہ سودے بازی بھی کرتا ہے. ينفق کیف یشاء، یعنی اپنی مرضی سے وہ خرچ بھی کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ خرچ بھی کرتا ہے. فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. فینتقم اللہ منہ، یعنی طیش و جذبات میں آ کر لوگوں سے وہ انتقام بھی لیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انتقام کون لیتا ہے؟ انتقام کیا ہوتا ہے؟ ریونج پیورلی، خالصتاً، پوری طرح سے ایک بشری کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے. انسان لیتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے بھائی. مان لے کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ انتقام لیتا ہے، ریونج. آپ سوچیں یہ لفظ، یعنی خالق کائنات جو کہ ٹریلینز آف گیلیکسیز کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا رب ہے، اس کا مدبر ہے، ایسی ہستی کو جو تراشا گیا قرآن کے اندر، سمیٹا گیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو کہ خالق و مالک ہے وہ انسانوں سے ریونج لیتا ہے، انتقام. اور یہ انتقام کا لفظ
قرآن میں اللہ کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں کم سے کم 4 جگہوں پر آیا ہے، اور اتنی معمولی باتوں کو لے کر آیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل ایک معمولی سی بات، انتہائی بے قیمت بات، ایسی بات کو لے کر اللہ ان سے ریونج لے گا، انتقام لے گا. فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، ایسی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنے والوں نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. سوچنے کی بات ہے. هو اللہ المتکبر، یعنی وہ تکبر بھی کرتا ہے. لقد من اللہ، یعنی وہ احسان بھی جتاتا ہے، احسان بھی جتاتا ہے. وغضب اللہ علیہ، یعنی وہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی وہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں بغض و عداوت بھی ڈالتا ہے. بغض کہتے ہیں اندر کی دشمنی، اور عداوت کہتے ہیں باہر کی دشمنی. جو دشمنی آپ کو نظر نہیں آتی باطن میں، ایسی دشمنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بغض. اور جو دشمنی کھلم کھلا کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عداوت. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان کو لکھنے والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفت جوڑی ہے کہ یہ اللہ وہ ہے جو قیامت تک لوگوں کے دلوں میں یہ اندر کی دشمنی اور باہر کی دشمنی ڈالتا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اچھا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. جس کسی باپ، جس بیٹے اور جس بھائی کی دانش میں ماننا نہیں بلکہ جاننا اہم ہو جائے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، میری سمجھ کے حساب سے، میری دانش کے حساب سے ماننا اہم نہیں ہے، میرے نزدیک جاننا اہم ہے. محض اس بنیاد پر میں نے کیا کیا؟ جاننے کو اوپر کیا. جاننا کیا ہے؟ کفر ہے. کیونکہ دیکھیں، جب آپ جو ہے ماننے کو اہمیت نہیں دیتے اور جاننے کو اہمیت دیتے ہیں تو آبویسلی آٹومیٹکلی یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ آپ کفر کریں گے. آپ کفر کریں گے، کیونکہ ایسی بدھوانہ باتوں کو جاننے والے مان نہیں سکتے. اب قرآن کی لاجک پر آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید فرقان مجید کی لاجک پر. یعنی جس باپ نے، جس بیٹے نے اور جس بھائی کی دانش میں ماننا نہیں بلکہ جاننا اہم ہو جائے، ایسے باپوں، ایسے بیٹوں اور ایسے بھائیوں کے خلاف بائیکاٹ کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے. وہ بائیکاٹ کر لو ان سے. لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. پڑوسیوں اور قریبی انسانوں سے تو ہر کوئی بہتر سلوک کرتا ہے. آپ تو جانتے ہیں پوری دنیا میں جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین سلوک کرنے کا جو ہے ہر مذہب، ہر شخص یہ سوچ بھی رکھتا ہے. اور یہی بات ایک پرمپرا کے طور پر وہ ایک باپ اپنے بچوں کو جو ہے سناتا ہے کہ دیکھو بھائی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتا ہے کہ یہی پڑوسی اگر نہ ماننے والے ہیں. دیکھیں بات، ماننے اور نہ ماننے کی گھمڑی، پورے کا پورا قرآن ماننے اور نہ ماننے کو لے کر ہی بھرا پڑا ہے. پورے قرآن کا جو نٹ شل ہے، پورے قرآن کا جو لب لباب ہے، پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو نٹ شل ہے وہ کیا ہے؟ ماننا اور نہیں ماننا. ماننے والا اچھا، نہیں ماننے والا برا. بس اگر کوئی یہ بتائے کہ قرآن کیا ہے، یہ پوچھے کہ قرآن کیا ہے، تو آپ 2 لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو ماننے والے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے اور نہیں ماننے والے کو سب سے برا سمجھتا ہے. بھلے وہ ماننے والا کتنا ہی بدماش کیوں نہ ہو اور نہ ماننے والا کتنا ہی بہتر اخلاق والا کیوں نہ ہو، قرآن کی نظر میں وہ برا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کہ یہی پڑوسی اگر نہ ماننے والے ہیں تو ان کے خلاف قتال کرنے اور کٹرتا برتنے کا فتویٰ دیتا ہے وہ.
قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، قرآن کا حکم ہے اپنے پڑوسی کافروں سے کیا کرو، تم جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، اور وہ جو کافر ہے نا تمہارے پڑوسی مومنوں کو دیکھ کر ان کو لگے کہ یہ بڑے کٹر ہیں، یعنی مومنوں کی چال ڈھال، ان کی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ کٹر ہیں، جو قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے مومنوں کو کہ جو ہے تم جو کافر ہیں ان کے سامنے تم کو کٹرتا دکھانی ہے، کٹرتا جتانی ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اچھا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یعنی قرآن کے عقیدوں کو جو نہیں مانتے، بھئی قرآن کے اپنے کچھ عقیدے ہیں، اس کے اپنے قرآن کے لکھنے والوں نے کچھ عقیدے لکھے، کچھ عقیدے تراشے، ہاں ٹھیک ہے، قرآن کے لکھنے والوں نے لکھے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ اللہ نے تو کچھ بھی ہم سے نہیں کہا، پورے کا پورا قرآن اللہ کے کلام کو لے کر، جو اللہ نے بذات خود ہم سے کچھ بھی نہیں کلام کیا، ہم انسانوں سے اللہ کلام نہیں کرتا، یہ سارا کا سارا شریعنتر لکھنے والوں کا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے گھڑا اور ہمارے متھے مارا، یہ ہے اصل بات۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے عقیدوں کو جو نہیں مانتے ان کے خلاف قتل و قتال کا حکم سناتا ہے وہ۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یعنی محض چند امیروں کے گناہوں کی پاداش میں غریبوں کی تمام ساری بستی کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے وہ، غریبوں کی ساری بستی کو۔ دیکھیں قرآن میں ایسی آیتیں آئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس بستی کے کچھ امیر، کچھ مرفہہ لوگوں کو یہ حکم دیا، امرنا مترفیہا، جو ان کے مترفین ہیں، جو ان کے امیر لوگ ہیں، کہ ان کو حکم دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا، بھائی گناہ کیا، زیادہ سے زیادہ شراب پیے، کباب کھائے، شباب لے کے بیٹھے، اور کیا، ہاں اس سے زیادہ کیا کیا؟ یہ کیا، ہاں۔ تو اب فحق علیہ القول، اللہ کی بات پوری ہو گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس بستی پر اب عذاب آنا ہے۔ اچھا دیکھیں، کسی بھی بستی میں اگر مان لو کہ 10,000 لوگ رہتے ہیں تو اس میں امیر لوگ کتنے ہوں گے؟ آپ ایک پرسنٹیج بتائیں، شاید 1-2% ہی ہوتے ہیں بستی میں، امیر لوگ شاید 1 اور 2% ہوتے ہیں، یعنی سمجھیے کہ ایک بستی کے 10,000 لوگوں میں سے 2% لوگوں نے گناہ کیا، وہ بھی اللہ کے حکم پر، اللہ نے خود ان کو حکم دیا تھا کہ گناہ کرو، ان امیروں کو اللہ نے حکم دیا، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو انہوں نے جو ہے چونکہ اللہ نے حکم دیا اس لیے وہ جو ہے گناہ انہوں نے کیا۔ تو اب اس کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ وہ باقی بستی کے پورے 10,000 لوگوں کو تدمیر کر دیا، فدمرناہا تدمیرا، پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ظاہر بات ہے اس بستی میں عورتیں بھی تھی ہوں گی، اس بچی میں ننھے بچے بھی تھے ہوں گے، معصوم بچے، اس بچی میں بوڑھے بھی تھے ہوں گے، اس بستی میں جو ہے بیمار بھی تھے ہوں گے، اس بستی میں معذور لوگ بھی تھے ہوں گے، ظاہر بات ہے۔ ہاں؟ تو گناہ کرنے والے کچھ امیر لوگ ہیں چند، اور ان کی پاداش میں اللہ وہ ہے جو غریبوں کی ساری بستی کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے، وہ قرآن کے مطابق۔ قرآن میں اس طرح کی آیتیں آپ کو کئی جگہوں پر آتی ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اچھا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی لوٹ مار کے ذریعے حاصل شدہ مال کو پاکیزہ مال جتا کر کھا لینے کی پند و نصیحت بھی کرتا ہے وہ۔ لوٹ مار کا مال غنیمت کیا ہے؟ لوٹ مار،
بھائی کہیں دھاوا بولو، کہیں ہلہ کرو، دھوم مچاؤ، وہاں پر جو ہے سب کچھ جو ہے تہس نہس کر دو، اور وہاں سے جو کچھ ہاتھ لگے مال و اسباب کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں اگر ان کو ملے تو ان کو جو ہے تم غلام بناؤ، اور خواتین کی شکل میں جو ملے جو ہے ان کو کیا کرو، تم لونڈیاں بناؤ. تو ایسے جو مال کو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یعنی لوٹ مار کے ذریعے حاصل شدہ مال کو پاکیزہ مال جتا کر کھا لینے کی پند و نصیحت بھی کرتا ہے وہ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. قرآن میں اس طرح کی باتیں آپ کو ایک سے زیادہ جگہوں پر ملتی ہیں. اس میں کیا بتایا گیا آپ ذرا غور کریں. جو اہل علم ہیں، جو واقعی جن کو سچائی کی تلاش ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی آیتوں پر ذرا آپ غور کریں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، یعنی وہ کسی شکاری کی طرح گھات میں بیٹھ کر ڈھیل اس لیے دیتا ہے تاکہ شکار کو جکڑ کے پکڑ لے. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. کیا بات ہے یار. ہاں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، یعنی دہشت ڈالنے کے لیے گردنوں کے اوپر مارنے کی وہ صلاح بھی دیتا ہے. کیا بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے؟ دہشت ڈالنے کے لیے کافروں کے دلوں میں، نہ ماننے والوں کے دلوں میں دہشت ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ گردنوں کے اوپر مارنے کی صلاح بھی دیتا ہے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. کیا باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں. ہاں؟ اچھا، حَتَّى يُسْقِنَ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پر خون بہانے کے ہتھ کنڈے بھی سجھاتا ہے وہ. کیسے کیسے زمین پر خون بہائیں. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسقن في الارض، یعنی زمین پر خون کیسے کیسے بہایا جائے، اس کے حربے، اس کے ہتھ کنڈے بھی وہ سجھاتا ہے. ولكن الله قتلهم، یعنی اللہ تو قتل بھی کرتا ہے. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، یعنی اللہ تو تیر اندازی بھی کرتا ہے. بھائی اللہ کیا کرتا ہے؟ تیر اندازی کرتا ہے، تیر پھینکتا ہے. اللہ قتل بھی کرتا ہے، ولیکن اللہ قتلہم، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ تیر اندازی بھی کرتا، تیر بھی پھینکتا ہے. هو الجبار، یعنی وہ بہت زیادہ جبر کرنے والا ہے. وهو القاہر فوق عبادہ هو اللہ الواحد القہار، یعنی وہ لوگوں پر بہت زیادہ قہر ڈھانے والا ہے. قہر یعنی ہوتا نا جبروت، یعنی کچھ بھی ایک، یعنی خطرناک عذاب، سونامی. یہ کون ڈالتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ وہ قاہر ہے، قہر ڈھانے والا ہے. دیکھیں کیسے صفات ہے یار. اس میں مجھے بتائیں کہ وہ نہ ماننے والوں سے محبت کرتا ہو. قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں، ایک آیت بتائیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نہ ماننے والوں سے محبت کرتا ہو، یا نہ ماننے والوں سے اپنائیت کا جو ہے اظہار کرتا ہو، یا انہیں پیار سے سمجھاتا ہو کہ اے کافرو دیکھیں میرے پاس یہ لاجک ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، یہ اس کی دلیل ہے. اس طرح کی دلیل دے کر وہ کنونس کرے. ایسا نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایسی باتیں ہیں. ہاں، لیکن کوئی پیار سے، لاجیکل طریقے سے، کوئی منطقی بنیادوں پر، کوئی عقلی دلائل دے کر سامنے والے کو کنونس کرنے کا یہ اللہ کا کام نہیں ہے. اللہ کا کام نہیں ہے. اچھا، وما يعلم جنود ربك الا هو، یعنی اس کی تو فوج بھی ہے، ملٹری، اس کی ملٹری ہے بھائی.
ہاں وما یعلم جنود ربک الا ہو ان بطش ربک لشدید، جس کے ذریعے وہ شدید حملے بھی کرتا ہے. کیا اللہ ہے یار، ہاں جن کے ذریعے وہ شدید حملے بھی کرتا ہے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یعنی وہ دھمکیاں دے دے کر ڈراتا بھی ہے کہ میں انسانوں کو بھون بھون کر گویا ان کا باربیکیو بنا ڈالوں گا. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. باربیکیو یعنی اللہ جو ہے انسانوں کا باربیکیو بنائے گا. اچھا، حرض المؤمنین علی القتال، یعنی وہ جنگ پر ورغلاتا بھی ہے. تحریض کا مطلب اکسانا، ورغلانا، جنگ پر ورغلاتا بھی ہے. یا حسرتن علی العباد، یعنی وہ ہائے حسرت بھی کرتا ہے، ہائے حسرت، ہائے حسرت بھی کرتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی وہ لڑائیاں بھی لڑواتا ہے اور لوگ جب کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہیں تو تماش بین بن جاتا ہے، تماشے دیکھتا ہے. لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا کہیں وہ یمن میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو لوگ مر رہے ہیں، وہ تماشے دیکھ رہا ہے. کہاں ہے ابھی فرشتے، کہاں ہیں؟ مومنوں کے لیے فرشتے آنے چاہیے تھے نا. فرشتے مومنوں کے لیے آئیں اور پھر جو ہے جو ظالم ہیں، جو مسلمانوں کی نظر میں جو ظالم ہیں یعنی اسرائیل، ان کو نیست و نابود کر دو. کوئی ایسا چمتکار ہو کہ اسرائیل مٹ جائے، کیا یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا بھائی. کہاں ہیں فرشتے؟ ننھے معصوم بچے، پتہ نہیں جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. کیا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس میں کئی باتیں تو بڑی ایگزیجریشن کے ساتھ ہوتی ہیں. خیر میں وہ ابھی اس وقت وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مگر کل ملا کر دیکھا جائے تو جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یا دنیا کے جس علاقے میں، اللہ تماشے دیکھ رہا ہے. اللہ تماشے دیکھ رہا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی وہ لڑائیاں بھی لڑواتا ہے اور لوگ جب کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہیں تو تماش بین بن جاتا ہے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی وہ کسی علاقے کی معزز خواتین کو لونڈیاں بنا لینے کی اجازت بھی دے دیتا ہے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اچھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی لوگوں پر ہلہ بول کر ان سے لوٹے ہوئے مال میں سے 20% حصے کا حقدار بھی ہے وہ. 20% کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. یعنی اللہ کے رسول کی جو ہے نگرانی میں وہ لوگ جو لوگوں پر ہلے بولے، ان پر حملے کریں، وہاں لوٹ مار مچائیں، وہاں سے مال غنیمت جو لوٹ کے لائیں گے اس میں سے سیدھا نیٹ 20% کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی لوگوں پر ہلہ بول کر ان سے لوٹے ہوئے مال میں سے 20% حصے کا حقدار بھی ہے وہ. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی پوری زمین پر اپنا راج چلانے کے لیے وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ہم وقت برسرے پیکار رہو. یعنی قرآن کا اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کو ہمیشہ لڑتے رہنا ہے. کس کو؟ ماننے والوں، کیونکہ اس زمین پر فتنہ موجود ہے. فتنہ کیا ہے؟ کفر اور شرک. اس زمین پر جب تک کفر اور شرک ہے تو کفر اور شرک سب سے بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کو مٹانے کے لیے، اس فتنے کا قلا کما کرنے کے لیے، اے مومنو تم کو ہمیشہ برسر پیکار رہنا ہے، ہمیشہ حالت جنگ میں رہنا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قرآن میں 20 آیتیں قتل و قتال، جنگ و جدال کو لے کر بھری پڑی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ بار بار یہ حکم دے رہا ہے. اچھا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. یعنی وہ لوگ جو ایسے اللہ اور رسول کی باتوں کے خلاف آواز اٹھانے لگ جائیں، جیسے ہم جیسے لوگ، بھئی ہم جیسے لوگ قرآن کی پر جو ہے تدبر کرتے ہیں، قرآن پر تعمق کرتے ہیں، قرآن پر تفکر کرتے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے ایز اٹ از ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پر جو تالے پڑے ہیں صدیوں سے، زنگ آلود ہو گئے ہیں، ہم ان کا زنگ ہٹا رہے ہیں. ان کے تالے کھولنے کے لیے جو ہے ہم کوشاں ہیں، ان کی کوشش میں لگے ہیں. تو گویا ہم لوگ کیا ہیں؟ ایسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. ایسے اللہ اور اس کے رسول سے ہم گویا کہ جنگ کر رہے ہیں. تو اب ہم لوگوں کی سزا کیا ہے قرآن کے مطابق؟ تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانے کا فتویٰ سناتا ہے. ان یقتلوا، یہاں تقتیل کا لفظ آیا ہے، قتل کا لفظ نہیں ہے. قتل کا مطلب ہے اس کی گردن اڑا دینا یا اس کو کاٹ دینا، بس. تقتیل کا مطلب ہوتا ہے باب تفعیل سے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تقتیل، تصلیب اور تقطیع، یہ سارے کے سارے الفاظ باب تفعیل سے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اس میں اتنی شدت ہے، اتنی اس میں اس لفظ میں اس کے معنی میں اتنی انٹینسٹی ہے کہ صرف قتل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے قرآن کے مطابق، تاکہ لوگوں میں عبرت آئے. کوئی پھر ہم جیسا قرآن والا ایسا کوئی نہ اٹھ کھڑا ہو کہ پھر قرآن کے اندر کی باتیں دنیا کو جو ہے بتانے کے لیے آ جائے. تو قرآن والا جیسے شخص کی سزا کیا ہے، کیا ہونی چاہیے قرآن کے مطابق؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سزا سنا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس طرح کا فتویٰ سنا رہا ہے. اچھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی وہ لوگوں سے مدد بھی مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، یعنی وہ لوگوں سے قرض کا تقاضا بھی کرتا ہے، وہ قرض بھی مانگتا ہے، وہ مدد بھی مانگتا ہے. ينفق کیف یشاء، یعنی اپنی مرضی سے خرچ بھی کرتا ہے. ان اللہ یضل من یشاء، یعنی وہ لوگوں کو بھٹکاتا بھی ہے. وہ لوگوں سے مدد بھی مانگ رہا ہے، وہ لوگوں سے قرضے بھی چاہ رہا ہے، وہ لوگوں کو بھٹکا بھی رہا ہے. حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یعنی وہ لوگوں کو شراب اور کباب اور شباب کا لالچ بھی دلاتا ہے. حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یعنی وہ لوگوں کو شراب، کباب اور شباب کا لالچ بھی دلاتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، یعنی وہ مذاق بھی اڑاتا ہے. قال ان تسخروا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، یعنی وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر لوگوں سے مسخرہ پن بھی کرتا ہے. ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، لوگ جب جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بھی اپنے نبی کے ساتھ مل کر مسخرہ پن کرتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی وہ لوگوں کی طرح نہ صرف یہ کہ چالیں چلتا ہے بلکہ وہ تو بہترین مکار یعنی چال باز ہے. دیکھیں، مکر اصل میں ایک نیگیٹو ورڈ ہے. مکر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مکر و فریب.
مکر و فریب ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ کا اصل معنی نیگیٹو ہے، اس میں پازیٹیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، انسان مکر کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں؟ مکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہے، اس میں جو ہے برائیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چالیں چلتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے. انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اب انسانوں نے مکر کیا تو قرآن کے لکھنے والوں نے یہی لفظ اللہ کے لیے بھی جوڑ دیا. دیکھیں ذرا، اس میں اللہ کی توصیف ہو رہی ہے یا اللہ کی توہین ہو رہی بھائی؟ اس طرح کے الفاظ قرآن کے لکھنے والوں نے جب اللہ سے منسوب کر دیے تو اس میں اللہ کی توصیف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، یا اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یا تضحیق ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی انہوں نے، ان لوگوں نے، ان انسانوں نے چالیں چلی، ان انسانوں نے مکر کیا تو اللہ بھی مکر کیا. اور پھر واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین مکار ہے، بہترین چال باز ہے، بہترین چالیں چلنے والا ہے. بھئی یہ بات تو بالکل ایسی ہو گئی. دیکھیں، مجھے کتے نے کاٹا، ٹھیک ہے، کتے کا کام کاٹنا ہے اور میرا بھی کام کاٹنا ہے کیا؟ نہیں نا. اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس کا ایک مفہوم مثال کے طور پر یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کتے نے مجھے کاٹا تو میں نے کتے کو کاٹا، اور میں بہترین کاٹنے والا ہوں. یہی بات ہے نا. اس طرح کا اسلوب، اس طرح کے الفاظ، ایسی تعبیرات قرآن کے لکھنے والوں نے کس کے ساتھ جوڑی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ وہ ٹریلینز آف گیلیکسیز کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رب ہے، پالنہار ہے. سوچنے کی بات ہے. ایسے الفاظ جب قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے استعمال کرتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یا اللہ کی توہین ہو رہی ہے. اچھا، انہم یکیدون کیدم واکید کیدا. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یعنی وہ لوگوں کی طرح قید کے جھانسے بھی دیتا ہے. اوپر یعنی لوگوں کی طرح مطلب کیا ہے؟ چالیں بھی چلتا ہے، لوگوں کی طرح قید کے جھانسے بھی دیتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یعنی وہ لوگوں کی طرح دھوکہ دہی بھی کرتا ہے. ان اللہ لا یستحیی، اور سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ شرماتا بھی نہیں. مزے کی بات ہے، سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ شرماتا بھی نہیں. ان اللہ لا یستحیی. اب یہ اور بات ہے کہ جو ہے وہ یعنی جس کانٹیکس میں یہ لفظ آیا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرمانا اور نہ شرمانا یہ کون، یہ کس کی صفت ہے؟ بشر کی نا، انسان کی نا. یعنی گویا کہ کل ملا کر قرآن کے لکھنے والوں نے اپنے جس اللہ کو، جس خدا کو انہوں نے تراشا ہے، کتنے ایسے نیگیٹو الفاظ ہیں جو اللہ کے لیے جوڑ دیے. اب کیونکہ مومن تو بدھو ہوتا ہے، مومن کا کام غور و فکر کرنا نہیں ہے، مومن کا کام کبھی جانچنا پرکھنا نہیں ہے، کبھی تنقیدی انداز سے ان باتوں پر غور کرنا نہیں ہوتا. مومن کا کام صرف ماننا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا سلسلہ چلے آ رہا ہے اور صدیوں سے یعنی ایمان کو اتنی اہمیت دی جاتی رہی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، اب ہمارے مومن کہتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن میرا ایمان سلامت رہنا چاہیے، میرا ایمان سلامت رہنا چاہیے. تو یہ سلسلہ ہے. ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے بھلے وہ کیسی جو ہے کتنی نامعقولیات جو ہے اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی اس پر وہ دھیان نہیں دیتا، کیونکہ اس کو بہرحال ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے. اچھا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. جو قرآن کی آیت ہے، دیکھیں وہ ایسی جنت کی جو ہے کا لالچ دے رہا ہے جس میں کیا ہے، پانی کی نہریں ہیں، جو پانی کبھی جو ہے باسی نہیں ہوتا. اس میں دودھ کی بھی نہریں ہیں. آپ تھوڑا امیجن کریں دودھ کی نہر، آپ کو گھن آئے گی. اور اس میں جو ہے شراب کی نہر ہے، ایسی شراب جس سے نشہ آ جائے، شراب کی بھی نہریں ہیں، ریورس. اور اس میں شہد کی بھی نہریں ہیں. آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں، شہد کی نہر آپ کے سامنے بہ رہی ہے. بھئی آپ جو ہے، یعنی بھئی پانی کی نہر یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اور جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہ بھی پانی کی نہر، جب پانی بہ رہا ہے نہر میں سے، تو کوئی بھی انسان اس منظر کو دیکھ کر اس کو بڑی مسرت ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک خوشگوار جو ہے وہ اس کی طبیعت کو خوشگوار جو ہے احساس ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر شہد کی نہر ہے، آپ تھوڑا امیجن کر کے دیکھیں، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے. اچھا، قرآن نے یہ ساری باتیں مومن جیسے بدھوؤں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر لالچ پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جس جگہ، جس علاقے میں، جس ماحول میں قرآن لکھا گیا، ظاہر بات ہے ان لوگوں کو یہ سب چیزیں میسر نہیں تھی، بلکہ پانی تک میسر نہیں تھا. بھائی ان کو ڈھنگ کا پانی تک میسر نہیں تھا، ان کو دودھ بھی میسر نہیں تھا، ان کو جو ہے ظاہر بات ہے شراب کے بارے میں جو کچھ کہا اتنی میسر نہیں تھی. نہر کا کوئی کانسیپٹ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور پھر شہد کا جو ہے ان کو بہت کبھی مل گیا، کسی کو مل گیا سمجھو. تو یہ سارے الفاظ جنت کے ساتھ جوڑ کر قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ یعنی وہ لوگوں کو ہرے ہرے باغ کے بہلاوے دے دے کر للچواتا بھی ہے تاکہ لوگ مان لیں. ماننے کے لیے، بس اس کا اصل کام منوانا ہے. کچھ بھی کہے لیکن ماننا ہے. سن لوگ کسی بھی طرح سے وہ لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے. اس میں لاجک ہو نہ ہو، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو قرآن کا لاجک سے کیا لینا دینا نہیں ہے. قرآن تو ماننے کی بات کرتا ہے، منوانے کی بات کرتا ہے. اور مومن کیا ہوتا ہے؟ بدھو ہوتا ہے، مان لیتا ہے. اچھا، یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. کیا بات ہے یار. یعنی یہ جو آگ ہے دوزخ کی، جہنم کی آگ کے بارے میں، یعنی ان کو جو ہے وہ استری ہوتی نا، آئرن باکس، اس کی طرح ان کی جو ہے پیٹھوں کو جو ہے وہ جو ہے آگ کے جو ہے ایسا دبایا جائے گا. آگ سے وہ جو گرم استری سے ان کو جو ہے سینکا جائے گا، پیچھے سے دبا کے. ان کے ماتھوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے سائڈ، ان کے بازوؤں پر یہ ڈراوا ہے. یعنی وہ لوگوں کے اندر فرضی آگ کی دہشت ڈال کر خوف زدہ بھی کرتا ہے تاکہ لوگ مان لیں. بس جنت کے طرح طرح کے جو ہے وہ ہرے ہرے باغ کے بہلاوے کیوں دیتا ہے، کیوں للچواتا ہے؟ تاکہ لوگ مان لیں. وہ جہنم یا جو ہے دوزخ کی آگ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں دہشت آ جائے، خوف آ جائے، اور تاکہ لوگ مان لیں. بس اور کریں، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عربوں کے تراشے گئے اس اللہ کا سارا فلسفہ بس ماننے کا ہے، جاننے کا کچھ بھی نہیں. عربوں کے تراشے گئے اس فلسفے میں جاننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. گیان، نالج، علم نہیں، اس کا کوئی سروکار نہیں. اس میں کل ملا کر جس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، سب سے زیادہ جس بات کو گلوریفائی کیا گیا ہے، وہ ہے ایمان. ایمان کو سب سے زیادہ جو ہے سب سے اونچے مقام پر رکھا ہے. چنانچہ آپ جیسے ہی آپ نے یہ اس کتاب کو آپ نے کھولا، آپ کو پہلے ہی پیج میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ ان کی سب سے پہلی صفت
उनकी सबसे पहली जो है जो उनकी तारीफ में जो बात आई है वो ये कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, गैब के जरिए से ईमान लाते हैं। चुनांचे देखें, अल्लाह हमारे लिए शहादा की शक्ल में नहीं है, नबी हमारे लिए शहादा की शक्ल में नहीं है, रसूल हमारे लिए शहादा की शक्ल में नहीं है। कुरान के बारे में जो अकीदा है कि वो ऊपर से नाजिल होता है, ये शहादा के तौर पर हमारे पास नहीं है। फरिश्ते हमारे लिए शहादा के तौर पर नहीं है। शैतान जिसे कहा गया वो हमारे लिए शहादा के तौर पर नहीं है। अल्लाह शहादा के तौर पर नहीं है। शहादा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें गैब से ताल्लुक रखती हैं। इन सारी बातों पर गैब के जरिए से, गैब की बुनियाद पर मान लेने वाला मोमिन कहलाता है, और इस तरह की बातों को न मानने वाला क्या कहलाता है? काफिर। काफिर। और काफिर के लिए दुनिया में भी हर तरह की जो है मुसीबत है, और उसके मरने के बाद तो हमेशा हमेश के लिए उसके लिए क्या है? जहन्नम की आग है, जिसमें उसको हमेशा हमेश के लिए जलाया जाएगा, उसका बारबेक्यू बनाया जाएगा। अच्छा, अब यानी अपनी इस बात को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये देखिए, अरबी अल्लाह अपनी अरबी किताब को हम गैर अरब तक पहुंचाने और समझाने के लिए नाम निहाद मुतरजमीन यानी ट्रांसलेटर्स और मुफस्सिरीन यानी इंटरप्रेटर्स का दस्तनिगर और तलबगार है, मुहताज है। ये अरबी अल्लाह कहने को तो चांद, सूरज और जमीन और आसमान का बनाने वाला मनवाया गया। हमें ये बताया गया कि इसने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, इस तरह से बताया गया है। मगर असल में वो ऐसा मुनहसिर, इतना बेबस, इस कदर मुहताज, इस दर्जा मजबूर और इस हद तक आजिज है कि काबा नामी अपना खुसूसी घर बजाते खुद नहीं बना सका। वो बेचारा अपना खुसूसी घर नहीं बना सका। कहने को तो वो क्या है, उसने चांद भी बनाए, उसने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, मगर असल में वो इस कदर मुहताज, इस कदर आजिज, इस कदर बेबस है कि वो अपना अकलूता, अपना खुसूसी घर बजाते खुद नहीं बना सका, ये बेचारा। तो चलें दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की आंखें खुलें। देखें, मैंने जो कुछ भी इसमें बयान किया है, वो सारे का सारा बराह रास्त कुरान से मैंने पेश किया है, कुरान से पेश किया है। कुरान की आयतें पढ़ कर, ये तो मैं एक यूं समझिए कि सरसरी तौर पर मैं एक मेरे मुताले का जो निचोड़ है मैं आपके सामने रखा हूं। अगर और भी आप गहराई में जाएं तो और भी ऐसी कितनी नेगेटिव बातें हैं जो कुरान के लिखने वालों ने अपने तराशे गए अल्लाह के बारे में जो है उन्होंने मंसूब की हैं। अब आप गौर करें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को लिखने वालों ने अपने तराशे गए अल्लाह के बारे में इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं या अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, इसका फैसला आप करें। इसका फैसला आप करें, क्योंकि गौर फिक्र करना आपका काम होना चाहिए। आप कब तक बुद्धू मोमिन बने रहोगे? कब तक? अकल से, मंतिक से काम नहीं लेना है, गौर फिक्र नहीं करना, तदब्बुर से काम नहीं लेना। कब तक दुल्हे शाह की चूहों की तरह रहोगे भाई? आंखें खोलो। जिंदगी एक ही बार है आपके पास। बुद्धुओं की तरह गुजार दी तो ठीक है, अगर अक्लमंदों की तरह आंखें खोल कर गुजारोगे तो ये भी आपकी अपनी जिंदगी है। अगर बुद्धुओं की तरह गुजारना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपका अपना इख्तियार है। चलें भाई, झिंझोड़ता रहा दुनिया में मैं रहा जब तक, चला तो कौम को गफलत से मैं जगा के चला, अमल करें न करें सामईन की मर्जी,
अदा फरीजा किया, बात मैं सुना के चला। चलें दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार आप हजरात से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। जय हिंद। वंदे मातरम।